नावल अनजाना इश्क, राइटर फारिक, किस्त नंबर 4। डन कर अजलान तो खिलाएगा। साद बस किसी ना किसी तरह अजलान की जेब खाली करवाना चाहता था। ठीक है, अगर हो गई तो खिला दूंगा, मगर मुझे मोहब्बत नहीं होगी। अमेरिकन छिपकली से अजलान एहसान करने वाले अंदाज में बोला। यस, तीनों भाई खुशी से बोले। बेटा, अब तो हम तुझे रूस से मोहब्बत करवा के रहेंगे। उन दोनों ने पक्का इरादा कर लिया था अजलान को रोहा से मोहब्बत करवाने का। मिरहा ने डिटेलिंग शुरू कर दी थी अपने डिज़ाइन की, और ये काम करते करते ऑफिस की ऑफ का टाइम हो गया था। मिरहा ने जब वक्त देखा तो अपनी चीज़ें समेटने लगी। चीज़ें समेटकर वो ऑफिस से बाहर पार्किंग एरिया में आई, अपनी गाड़ी में बैठी, और आज वो लड़ैब के फ्लैट पर नहीं बल्कि अपने घर जा रही थी। वो अपने माँ बाप को बहुत मिस कर रही थी। मिरहा अफंदी हाउस पहुंची, और जैसे ही वो अफंदी हाउस के बाहर आई, हॉर्न बजाया, और उसकी हॉर्न की आवाज़ पर गार्ड ने झट से दरवाज़ा खोला। मिरहा की गाड़ी अफंदी हाउस के पोर्च में दाखिल हुई। वो गाड़ी खड़ी करके गाड़ी से उतरी और अंदर की जानिब बढ़ी। अस्सलाम वालेकुम। अंदर आते साथ ही उसने बगैर देखे लाउंज में कौन बैठा है बुलंद आवाज़ में सलाम किया। वालेकुम सलाम। 2 की बजाय 3 लोगों ने सलाम का जवाब दिया। कौन आया है? जवाब 2 की बजाय मिरहा ने 3 लोगों की आवाज़ सुनी तो सवाल पूछा। मिरहा बेटा, तुम्हारे डैड के दोस्त का बेटा आया है ऑस्ट्रेलिया से। सितारा बेगम ने मिरहा के सवाल का जवाब दिया। और सुमैर आया है। मिरहा लाउंज में लगे सोफों में से एक पर बैठ गई और अपने बाबा के दोस्त के बेटे को देखकर बोली, जो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था बचपन से ही। मैंने तो मिरहा को बचपन में देखा था, अब तो मिरहा और प्यारी हो गई है। सुमैर मिरहा का ऊपर से नीचे तक जायजा लेने के बाद बोला। और अगर मिरहा के सामने उसके माँ बाप न बैठे होते तो मिरहा सुमैर की बात पर उसका मुंह नोच लेती। मैं फ्रेश होकर आती हूँ। मिरहा ने यहाँ से जाना ही बेहतर समझा, नहीं तो अगर यहाँ पर बैठती तो ज़रूर सुमैर के साथ कुछ ना कुछ कर देती। सुमैर जिस नज़रों से मिरहा को देख रहा था, मिरहा को और गुस्सा चढ़ रहा था। अच्छा बेटा जाओ, सितारा बेगम प्यार से बोली, और मिरहा चली गई। मिरहा हुसैन अफंदी, कब तक मुझसे भागोगी? एक ना एक दिन मेरे हाथ तो लगोगी, फिर मैं तुम्हारी ये अकड़ ख़त्म कर दूंगा। मिरहा के उठने के बाद उसकी पुश्त को घूरते हुए सुमैर दिल ही दिल में बोला। शाह हाउस में सारे खाने की टेबल पर बैठे हुए थे। सारे खाना खा रहे थे सिवाय अजलान के। वो मुंह बसोर कर बैठा था, क्योंकि आज चाइनीज़ बना था जो रोहा को तो बहुत पसंद था। अब सारे खाना खा रहे थे और अजलान सारों का मुंह देख रहा था। अजलान खाना नहीं खा रहा। साद उसे ना खाता देखकर अपनी हंसी दबा कर बोला। उसे तो पता था वो खाना क्यों नहीं खा रहा। चुप कर जा साद के बच्चे, तुझे पता मैं क्यों नहीं खा रहा? अजलान साद की बात सुनकर दांत पीस कर बोला। ओ हाँ, याद आया, चच्ची अजलान को तो चाइनीज़ नहीं पसंद, तो अपने इस छिपकले को आलू गोभी बना देनी थी। रोहा को पता था चाइनीज़ के बाद अजलान को आलू गोभी से नफरत थी। अमरीकन छिपकली, तू चुप करके खाना खा ले। अजलान भी कहाँ चुप रहता था। मेरी बला से तू भूखा रह, मुझे क्या? रोहा मज़े से खाने का बाइट लेते हुए बोली। अजलान बेटा, खाकर तो देखो, बहुत मज़े का है। हसन साहब, जो कब से उन दोनों की नोक झोंक इंजॉय कर रहे थे, बोले। डैड, मुझे नहीं पसंद। अजलान मासूम शक्ल बनाकर बोला। इसको छोड़े बिग बी, मैं सुबह आपके साथ आपके ऑफिस जाऊंगी। रोहा सारम से बोली। अच्छा ठीक है रू, सारम भी प्यार से बोला। और हाँ, याद आया, आप कुछ दिनों से गाड़ी खुद ड्राइव कर रहे हैं, कहीं किसी से मोहब्बत तो नहीं होगी? रोहा सारम को देखकर आंखें छोटी करके बोली। सारम शाह, तुम तो गए। रोहा के सवाल पर साद, माज और अजलान दिल ही दिल में बोले, क्योंकि उन्हें पता था रोहा अजलान से भी ज़्यादा एक बात को पकड़ ले तो उसका असल मकसद जानकर ही दम लेती है। नहीं रू, ऐसी कोई बात नहीं है। सारम ने इनकार कर दिया। वो अभी खुद उलझा पड़ा था, उसको हो क्या गया है? ठीक है, कल ऑफिस जाकर पता चल ही जाएगा। रोहा कुछ समझने के बाद बोली। रोहा ने भी फैशन डिज़ाइनिंग पढ़ी थी, और अभी 1 महीना पहले ही उसके लास्ट सेमेस्टर के फाइनल पेपर्स ख़त्म हुए थे। चच्ची, बहुत मज़े का खाना। रोहा खाना ख़त्म करके नैपकिन से हाथ साफ करते हुए बोली। बेटा, ये तो तुम्हारा मोहब्बत है बस, तारा बेगम बोली। कुछ लोगों ने बस इतना मज़े का खाना खाते हुए लोगों का मुंह देखा है, खुद कुछ नहीं खाया। रोहा अपनी कुर्सी से उठ गई। अब वो थकी हुई थी, इसलिए रेस्ट करना चाहती थी। वो जाते जाते अजलान पर तंज करना नहीं भूली। कुछ लोगों को देख ही रहा था कि मैं वो कितनी जंगलियों की तरह खाना खा रहे हैं, जैसे कभी नहीं खाया। वो भी अजलान था, बदरा सूद समेत रहता था।
اب تو نہ کو مارو ورنہ۔ روحا اذلان کو یہ کہہ کر اوپر اپنے کمرے میں چلی گئی اور باقی سارے بھی اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے کیونکہ رات ہو گئی تھی۔ افندی ہاؤس میں تمام لوگ کھانے کی ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ مرحا اپنا کھانا کھا رہی تھی مگر اسے محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی اسے مسلسل دیکھ رہا ہے۔ اس نے سر تھوڑا سا اوپر کیا تو سمیر اسے اپنی غلیظ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سمیر کی سامری کالی رنگت کی آنکھیں، کالے ماتھے پر بکھرے بال، عام نقوش، وہ بس ٹھیک تھا۔ مرحا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس کا سر پھاڑ دے۔ اس نے ضبط سے مٹھیاں بینچ لی۔ اگر اب سمیر مرحا کو اکیلے میں ملتا تو اس کی خیر نہیں تھی۔ سمیر دعا کرنا کہیں تو مجھے اکیلے میں نہ مل جاؤ، مرحا کھانے کی طرف دوبارہ متوجہ ہو کر بولی۔ سمیر نے یہاں پر 3 دن رہنا تھا اور یہ 3 دن مرحا کے لیے عذاب ہونے والے تھے۔ وہ کسی سے ڈرتی نہیں تھی، بس وہ اپنے ماں باپ کا لحاظ کر رہی تھی، نہیں تو یہ اس سمیر نامی کیڑے کو ختم کر دیتی۔ مگر اس کے ماں باپ کا کیا جو اسے دنیا کی سب سے معصوم لڑکی سمجھتے تھے؟ میرا ہو گیا۔ ابھی مرحا نے آدھا کھانا کھایا تھا، آج اس کا من پسند کھانا بنا تھا، مگر اس کو اب اپنے غصے پر قابو رکھنا مشکل لگ رہا تھا، اس لیے اس نے یہاں سے جانے میں ہی بہتری سمجھی۔ بیٹا ابھی تو آپ نے پورا کھانا بھی نہیں کھایا، آج تو آپ کا پسندیدہ کھانا بنا ہے۔ اس کو آدھا کھانا کھایا دیکھ کر حسین صاحب پریشانی سے بولے، نہیں بس مجھے بھوک نہیں ہے، میرے سر میں درد ہے۔ اس نے ٹالنا چاہا۔ میڈیسن لی؟ سمیر ایسے بولا جیسے مرحا کے لیے بہت پریشان ہو۔ لے لوں گی، جیسے تیرے کہنے پر تو ضرور لوں گی۔ مرحا پہلے اکتاہیت سے بولی اور پھر دل میں، ماما بابا میں ریسٹ کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ مرحا کا لہجہ تھکا تھکا سا تھا، وہ واقعی تھک گئی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا جاؤ، تارا بیگم پیار سے بولی اور مرحا چلی گئی اپنے روم میں۔ اس کا کمرہ اوپر تھا۔ بچ لو مرحا حسین افندی بچ لو، سمیر نے اپنے دل میں کہا۔ مرحا کے جانے کے بعد سب نے کھانا ختم کیا اور اپنے اپنے کمروں میں سونے چلے گئے۔ مرحا کا آج آفس میں تیسرا دن تھا اور وہ اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ آج اس نے بلیک کلر کی شارٹ شرٹ کے ساتھ کھلا پاجامہ پہنا ہوا تھا، ریڈ دوپٹہ گلے میں گھما کر لیا ہوا تھا، اپنے کمر تک آتے کالے سٹریٹ بالوں کی لوز چٹیاں کی ہوئی تھی، ہاتھ میں مہنگی گھڑی پہنی ہوئی تھی، چہرہ کسی بھی میک اپ سے پاک۔ اس کو میک اپ کی بالکل ضرورت نہیں تھی اور نہ ہی اسے اچھا لگتا تھا۔ مرحا کو پرنسس کا بہت شوق تھا، وہ جس کلر کے کپڑے پہنتی اسی کلر کا پرس ساتھ لیتی۔ وہ تیار ہو گئی تو نیچے آئی اور صبح ہی صبح اسے سمیر کی شکل کا دیدار ہو گیا۔ اب سارا دن برا گزرے گا میرا۔ وہ سمیر کو ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھا دیکھ کر دل ہی دل میں بولی۔ ارے مرحا کہاں جا رہی ہو؟ سمیر اسے تیار ہوتا ہوا دیکھ کر بولا۔ مرحا کا آج گھر میں ناشتہ کرنے کا تو بالکل موڈ نہیں تھا، اس لیے وہ ناشتہ کرنے نہیں بیٹھی بلکہ وہ اپنے ماں باپ سے مل کے آفس چلی جاتی۔ مرحا جاب کرتی ہے، ستارہ بیگم نے جواب دیا۔ مرحا کو جاب کی کیا ضرورت ہے، وہ انکل کا بزنس سنبھالے۔ سمیر مرحا کی جاب کی بات سن کر حیرانگی سے بولا۔ کل جب مرحا آفس سے آئی تھی تو سمیر نے غور نہیں کیا کہ مرحا کہاں سے آئی ہے اور نہ ہی اس نے پوچھا۔ مجھے بہتر پتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، کوئی اور آ کر مجھے نہیں بتائے گا کیا کرنا ہے۔ اور ماما بابا مجھے بھوک نہیں ہے، اگر لگی تو باہر سے کھا لوں گی، مرحا سمیر سے زہر خندہ لہجے میں بولی اور پھر ستارہ بیگم اور حسین صاحب سے مخاطب ہوئی۔ جیسے تمہاری مرضی بیٹا، دونوں پیار سے بولے۔ انہیں پتا تھا مرحا اپنا خیال خود رکھ سکتی ہے، اس لیے انہوں نے مرحا کو منع نہیں کیا۔ اوکے اللہ حافظ، مرحا کہہ کر باہر نکل گئی۔ مرحا کو میں ڈراپ کر دیتا ہوں، سمیر بولا اور مرحا کے پیچھے پیچھے گیا۔ میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں، سمیر مرحا کو گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے بولا۔ یہ پیچھا نہیں چھوڑتا میرا، مرحا نے دل ہی دل میں خود سے بولا۔ تمہیں اتنی بے عزتی کر کے بھی سکون نہیں ملا جو دوبارہ کروانے آ گئی ہو، وہ سمیر کے سامنے آ کر بولی، لہجے میں دبا دبا غصہ واضح تھا۔ بس کیا کروں، تم پیاری ہی اتنی اور تمہاری آواز بھی بہت میٹھی ہے، تو تمہاری آواز میں بھی اپنی بے عزتی برداشت ہے۔ سمیر چھچھوڑے پن پر اتر آیا۔ میں ڈراپ کر دیتا ہوں تمہیں بیوٹیفل لیڈی، سمیر پھر سے بولا۔ اللہ نے مجھے ہاتھ اور پیر دونوں دیے ہیں تاکہ میں تم جیسے لوگوں کی محتاج نہ ہوں، اور میں خود چلی جاؤں گی، تمہیں اپنے آپ کو تکلیف دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ کر رکی نہیں بلکہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھی اور اس میں بیٹھ گئی اور گارڈ کو حکم دیا کہ وہ دروازہ کھولے۔ گارڈ نے دروازہ کھول دیا اور مرحا چلی گئی۔ وہ سمیر سے اتنی بےہودہ باتوں پر لڑ سکتی تھی مگر وہ دیکھنا چاہتی تھی کہ وہ کس حد تک گر سکتا ہے۔ میں تمہاری عقل جلد ہی ختم کر دوں گا، تمہارا وہ حال کروں گا کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔
وہ منہ میں بڑبڑا کر واپس اندر چلا گیا۔ روحا سالم کے ساتھ آفس جانے کے لیے نیچے تیار ہو کر آئی۔ روحا نے مہرون رنگ کا شارٹ فراک کے ساتھ بلو جینس کی پینٹ اپنے کندھوں تک آتے براؤن بالوں کا ہاف کیچ کیا ہوا تھا، ساتھ مہرون رنگ کا دوپٹہ گلے میں گما کر لیا ہوا تھا۔ روحا کو میک اپ بہت پسند تھا، اس لیے اس نے لائٹ سا میک اپ بھی کیا ہوا تھا۔ وہ ویسے ہی بہت خوبصورت تھی، اسے میک اپ کی ضرورت تو نہیں تھی، مگر اسے پسند تھا۔ وہ نیچے آئی تو سالم بلیک کلر کا 3 پیس سوٹ پہنے، بالوں کو نفاست سے جیل سے سیٹ کیے اپنی تمام توجہات کے لیے کھڑا اس کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ پیارا لگ رہا تھا، اوپر سے کالا رنگ پہنا تھا جس کی وجہ سے اس کا سفید رنگ اور ابھر رہا تھا۔ روحا نے تیار ہونے میں خاصا ٹائم لیا تھا۔ چلے؟ روحا سالم سے مخاطب ہوئی۔ ہاں چلو، سالم اپنی گھڑی پر وقت دیکھ کر بولا۔ بیٹا ناشتہ تو کر لو، تارا بیگم بولی۔ مام رہنے دے، اس امریکن چپکلی نے کل اتنا ٹھوس کے کھایا تھا، دو چار دن تک اسے کھانے کی ضرورت نہیں۔ یہ لوگ ٹیبل کے ساتھ ہی کھڑے تھے، سالم نے کہا بھی ناشتہ نہیں کیا تھا۔ اذلان تارا بیگم کی پریشانی پر ناشتہ کرتے کرتے بول پڑا، کل اس نے باہر سے پیزا آرڈر کر کے کھا لیا تھا۔ چچی مجھے نہ یہ چھپکلا نظر لگائے گا، اب میری نظر تو اتار دے۔ روحا اذلان کی بات پر تارا بیگم سے بولی۔ اب معاذ اور سعد سالم شاہ کو اشارہ کر رہے تھے آنکھوں میں کہ ان دونوں کی لڑائی بند کرواؤ۔ ان تینوں بھائیوں نے پلان بنایا تھا کہ اذلان کو روحا سے محبت کروانی ہے، مگر یہ دونوں جب تک لڑنا بند نہیں کریں گے تب تک انہیں ایک دونوں سے محبت نہیں ہوگی۔ اذلان کو روحا سے محبت کروانی ہے، مگر یہ دونوں جب تک لڑنا بند نہیں کریں گے تب تک ان دونوں کو محبت نہیں ہوگی۔ رو چلو، لیٹ ہو رہے ہیں، آ کر لڑ لینا۔ سالم نے جلدی بات سنبھالی۔ چلے بگ بی، اس کو تو میں آ کر دیکھوں گی۔ روحا سالم سے مخاطب ہوئی اور ایک تب کی نظر اذلان کو دیکھ کر باہر چلی گئی۔ دیکھتی ایسے ہے جیسے ابھی کھا جائے گی مجھے۔ اذلان روحا کے باہر جانے کے بعد بولا۔ اللہ حافظ موم ڈیڈ۔ سالم بھی یہ کہہ کر چلا گیا۔ سالم اور روح دونوں گاڑی میں بیٹھے اور ان دونوں کے بیٹھنے پر گارڈ نے ان کے لیے دروازہ کھول دیا اور سالم نے اپنی گاڑی آفس کی جانب موڑ لی۔ بگ بی اپنی گاڑی چلانا کب سے شروع کی اور کیوں کی؟ ابھی یہ لوگ راستے میں تھے کہ روحا سالم کی ڈرائیونگ دیکھ کر بولی، پتہ نہیں روح، بس انجانے میں ہی ہو گیا۔ سالم کے الفاظ اور ذہن دونوں الجھے ہوئے تھے۔ لیکن پتہ تو چلے کس کے لیے چلانا شروع کی؟ سالم نے اب کی بار روحا کی طرف دیکھا تو اسے وہ کہیں سے شرارتی نہیں لگ رہی تھی، اسے وہ سنجیدہ لگ رہی تھی جو جاننا چاہتی تھی۔ اس کا جواب مجھے بھی نہیں پتا۔ روحا اس کو دیکھنے کے بعد دوبارہ سامنے کی طرف دیکھ کر بولا، آپ کو محبت تو نہیں ہو گئی؟ وہ پھر سے بولی۔ 3 ملاقاتوں میں کسی سے محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ سالم کی زبان پھسل گئی۔ دلکشی تو ہو سکتی ہے نا؟ روحا کی بات پر سالم نے ایک روڈ کی ایک طرف گاڑی روکی اور روحا کو دیکھا۔ آپ کی آنکھیں آج کل کچھ اور ہی بیان کر رہی ہیں۔ روحا پھر سے بولی، مگر میں سالم شاہ ہوں اور مجھے محبت نہیں ہو سکتی۔ سالم بولا، سالم شاہ ہے مگر انسان بھی تو ہیں۔ روحا کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ لیکن بگ بی، محبت کرنا کوئی بری بات تو نہیں ہے جو آپ مان رہے ہیں، کسی دن اکیلے بیٹھ کر سوچئے گا۔ سالم نے روح کو دیکھا جو نہایت سمجھداری سے سالم کو سمجھا رہی تھی۔ اب چلے، لیٹ ہو رہے ہیں، پھر آفس سے گھر جا کر میں نے چھپکلے کو بھی سبق سکھانا ہے۔ روحا نے سالم کو گاڑی چلانے کو کہا اور سالم نے گاڑی چلا دی۔ تم اس سے اتنا کیوں لڑتی ہو؟ سالم ڈرائیونگ کرتے ہوئے بولا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے لڑنے کا مزہ آتا ہے اور ان سے لڑنا پسند ہوتا ہے، بس اذلان میرے لیے وہی ہے۔ روحا کا جواب سادہ سا تھا۔ صحیح۔ سالم روحا کا جواب سننے کے بعد آنکھیں گھما کر بولا۔ آفس آ گیا تھا۔ سالم نے گاڑی پارک کی اور یہ دونوں اتر کر آفس کے اندر داخل ہوئے۔ آفس میں سب سالم شاہ کے ساتھ آئی لڑکی کو دیکھ رہے تھے، مگر روح کو کون سا فرق پڑتا تھا؟ یہ دونوں سالم کے آفس میں آئی اور سالم اپنی کرسی پر بیٹھ گیا اور روحا اس کے سامنے والی پر۔ میرا ابھی آفس نہیں پہنچی تھی اور یہ بات سالم نے محسوس کی تھی۔ مس میرا نہیں آئی ابھی تک؟ سالم نے ریسیپشن گرل کو کال کی اور روحا سالم کو لہجے میں پریشانی واضح دیکھ سکتی تھی۔ وہ دل ہی دل میں مسکرائی۔ نہیں سر۔ سالم نے یہ سن کر فون بند کر دیا۔ میرا کون ہے؟ روح مسکراہٹ دبا کر بولی، نیو ڈیزائنر۔ سالم اپنی ٹیبل پر پڑی فائل کو چیک کرتے بولا، نظریں فائل پر مرکوز تھیں۔ تو آ جائے گی، آپ کو اتنی ٹینشن کیوں ہو رہی ہے؟ روحا اب سالم کو تنگ کرنے پر اتر آئی۔ تھوڑی دیر پہلے گاڑی میں وہ سیریس تھی، مگر اب شیطانی پر اتر آئی تھی۔ پتہ ہے مجھے۔ آنکھیں مسلسل فائل کو تک رہی تھیں۔ میری طرف دیکھیں۔ روحا سالم کی نظریں فائل پر دیکھ کر بولی۔ بولو۔ سالم نے اپنا چہرہ اوپر کیا۔
آپ کو اتنی پریشانی کیوں ہو رہی ہے بگ بی؟ روحا چھیڑنے والے انداز میں بولی۔ روح اب تو مجھے تنگ کر رہی ہو، سارم جھنجھلا اٹھا۔ اچھا نہیں تنگ کرتی، روحا معصوم شکل بنا کر بولی۔ پوری فلم ہو تم، سارم اس کی معصومیت پر مسکرا کر بولا۔ سر نیو ڈیزائنر آ گئی ہیں، سارم کو ریسیپشن گرل کی کال آئی۔ اچھا انہیں بھیجے میرے آفس میں۔ اوکے سر، فون بند ہو گیا۔ آ گئی نیو ڈیزائنر؟ روحا ایکسائٹیڈ ہو کر بولی۔ ہاں، سارم بولا۔ تبھی آفس کا دروازہ کھلا اور سارم نے بھی دروازے کی طرف دیکھا اور روحا نے سارم کو دیکھ کر اپنی گردن ترچھی کی اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ آفس میں کوئی اور نہیں میرا آئی تھی اور آج سارم اور میرا دونوں نے بلیک کلر پہنا ہوا تھا۔ میرا نے بھی سارم کے سامنے والی کرسی پر کسی کو بیٹھے دیکھا۔ آ گئی آپ؟ سارم نے طنز کیا۔ میرا پر نظریں تو وہ بھی میرا سے ہٹا نہیں سک رہا تھا، مگر وہ سارم شاہ تھا، اس نے اپنی نظروں کو قابو کر لیا تھا۔ روحا تو میرا کو ہی دیکھ رہی تھی، میرا ایسی ہی تو تھی، اگر کوئی دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ نہیں، میرا فرشتہ آپ کے سامنے کھڑا ہے، میں تو ابھی راستے میں ہوں۔ وہ سارم کی ٹیبل کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ آج ایک تو صبح سے سمیر کی وجہ سے میرا کا میٹر شارٹ تھا اور کچھ سارم کے ساتھ کسی لڑکی کو دیکھ کر شارٹ ہو گیا۔ پتہ نہیں کیوں میرا کو اچھا نہیں لگا سارم کے ساتھ کسی اور کو دیکھ کر۔ شاید میرا کو بھی 3 ملاقاتوں میں سارم سے دلکشی ہو گئی تھی۔ آپ آج دوسرے دن لیٹ ہیں، وجہ جان سکتا ہوں؟ سارم نے میرا کے طنز کو کھاتے میں نہیں لیا۔ اب روحا کبھی سارم کو دیکھ رہی تھی تو کبھی میرا کو، دونوں ہی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھے اور روح نے ان دونوں کا کپل بھی سوچ لیا تھا، کیسا لگے گا؟ اگر میں کہوں نہیں تو؟ میرا نے آئی بروز اٹھا کر سوال کیا۔ آپ کو مجھے پھر بھی بتانا پڑے گا کیونکہ آئی ایم یور باس اینڈ ناؤ ٹیل می۔ وہ بھی پھر سارم تھا، کسی کو اتنا سر پر نہیں چڑھاتا تھا۔ اب کی بار سارم کا لہجہ سخت تھا۔ سارم کا سخت لہجہ دیکھ کر میرا نے اپنے دونوں ہاتھوں کو فولڈ کیا اور سارم کو آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھا۔ وہ نہ سڑک میرے باپ کی نہیں ہے، سب کی ہے، اور اس سڑک پر ٹریفک ہوتی ہے۔ اب میں سپرمین تو ہوں نہیں جو اڑ کر آ جاتی، بس اس لیے لیٹ ہوئی۔ کچھ سوچنے کے بعد میرا بول پڑی۔ آپ سے باتوں میں کون جی سکتا ہے بھلا؟ سارم میرا کی بات پر نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولا۔ اب میں جاؤں؟ میرا بولی۔ جائیں، سارم بولا اور میرا سارم کے آفس سے نکل گئی۔ بگ بی، یہ نیو ڈیزائنر ہے؟ روحا میرا کے جانے کے بعد سارم کی طرف دیکھ کر بولی۔ خیر سے یہی ہے، سارم میرا کو دیکھتے ہوئے بولا، کیونکہ وہ صاف میرا کو آفس میں بیٹھے بیٹھے ہی دیکھ سکتا تھا۔ ابھی وہ اپنا سامان رکھ کر اپنا ڈیٹیلنگ پوری کرنے لگ گئی۔ ویسے بہت خوبصورت ہے، روحا پھر سے بولی۔ بس ایک ہی تو خوبی ہے، سارم اپنی فائلز کو چیک کرتے کرتے بولا۔ اچھا تم کچھ پیو گی؟ سارم نے روح کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہاں، بلیک کافی، روح نے بتایا اور سارم نے فون کیا۔ 2 بلیک کافی پلیز، سارم نے بس اتنا کہا اور فون بند کر دیا۔ بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ سمیر اپنے دوستوں کے ساتھ باہر کلب جا رہا تھا، تبھی ستارہ بیگم اسے باہر جاتا دیکھ کر بولی۔ اف، اب انہیں بھی بتانا پڑے گا، کیا فضول ہے یار، وہ دل ہی دل میں بولا۔ اور مراد، وہ میں دوستوں کے ساتھ باہر جا رہا ہوں، رات کو آ جاؤں گا، چہرے پر زبردستی مسکراہٹ لا کر بولا۔ اچھا بیٹا ٹھیک ہے، خیر سے جانا، ستارہ بیگم پیار سے بولی۔ شکر ہے جان چھٹی، وہ پھر سے دل میں بولا۔ اللہ حافظ مسکرا کر چلا گیا۔ سعد شاہ اپنے آفس جا رہا تھا، تبھی اسے بائک پر اپنی گاڑی کے سامنے ایک لڑکی نظر آئی جو رونگ وے جا رہی تھی۔ سعد نے جلدی سے گاڑی کو بریک لگائی اور لڑکی نے بائک کو۔ تم اندھی ہو؟ سعد گاڑی سے اتر کر بولا۔ گاڑی تم خراب چلا رہے تھے، لڑکی اپنا ہیلمٹ اتار کے بولی، اور لڑکی نے ہیلمٹ اتارا تھا کہ سعد شاہ جو کچھ بولنے والا اس کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے اور 1 منٹ کے لیے وقت تھم گیا۔ او ہیلو، تم سے بات کر رہی ہوں، لڑکی سعد کے سامنے ہاتھ ہلا کر بولی، کیونکہ سعد ہنوز اسے دیکھے جا رہا تھا۔ نہیں، وہ خود کو کمپوز کر کے بولا۔ لڑکی بہت خوبصورت تھی، ازران جیسی ہیزل براؤن آنکھیں، گندمی رنگت، پرکش نکوش، دبلی پتلی جسامت، کالے بال جس کی اس نے ہائی پونی ٹیل بنائی ہوئی تھی۔ سعد شاہ تو اسے دیکھتا رہ گیا۔ او نہیں، کیا دیکھ کر نہیں چلا سکتے؟ وہ قدرے غصے سے بولی۔ بائک تم رانگ وے سے لا رہی تھی، میں نہیں۔ وہ اس لڑکی کے تیور دیکھ کر حیران تھا جو اپنی غلطی اس پر ڈال رہی تھی۔ میں تو رانگ وے نہیں جا رہی تھی، وہ اپنی غلطی ماننے سے انکاری تھی۔ لڑکی جھوٹ کم بولو، وہ اس کا جھوٹ دیکھ کر دانت پیس کر بولا۔ میرا نام لڑکی نہیں، معصومہ عبداللہ ہے، تمیز سے لو میرا نام، کیا لڑکی لڑکی لگا رکھا ہے؟ وہ بار بار لڑکی لڑکی سن کر تنگ آ گئی تھی، اس لیے بولی۔ تم اپنا نام بدل کے چلاک عبداللہ رکھ لو، کیونکہ معصوم تو تم کہیں سے نہیں لگتی۔
وہ اس کا نام معصومہ سن کر حیران ہوا کیونکہ وہ اس لڑکی کے نام کے ساتھ بالکل میچ نہیں ہو رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے نام کو کچھ کہنے کی؟ وہ اپنی انگلی سعد کی طرف کر کے غصے سے بولی، جیسے میں نے کی، مقابل بھی سعد شاہ تھا۔ تم ہو کون ڈفر؟ وہ قدرے غصے سے بولی۔ کیوں، تم نے میرے نام کے اشتہار لگوانا ہے؟ وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ تم دونوں یہاں کیا کر رہی ہو؟ ایک پولیس والا لڑکا لڑکی کو درمیان میں راہ گزرتا لڑتا دیکھ کر ان کے پاس آیا اور غصے سے سوال کیا، دیکھے نا پولیس انکل، اس نے میری بائک کو ٹھوک دیا اور اب مجھ سے لڑ رہا ہے۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ معصومہ آنکھوں میں جھوٹ موٹ کے آنسو لاتے ہوئے پولیس والے سے مخاطب ہوئی اور ساتھ اس کا بدلتا رنگ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ توبہ توبہ جھوٹی، وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا۔ کیوں بے، ایک لڑکی کی بائک ٹھوکتی اور اب اسے لڑ رہا ہے؟ پولیس والا سعد کی طرف دیکھ کر غصے سے بولا۔ اب چل تو میرے ساتھ آنے۔ مگر کیوں؟ وہ پریشانی سے بولا۔ وہاں جا کر پتہ چل جائے گا، اور میڈم آپ بھی چلیے۔ پولیس والے نے سعد کو تو گاڑی میں بٹھا دیا تھا اور سعد کو گاڑی میں بٹھا کر وہ معصومیت سے بولا، میں کیوں اس کو ساتھ لے کر جائے؟ مجھے کیوں؟ وہ حیرانگی اور پریشانی کے ملے جلے تاثرات لے کر بولی۔ میڈم، آپ نے اس کی رپورٹ درج کروانی ہے۔ اب معصومہ پھنس گئی تھی، سعد کو پھنساتے پھنساتے اسے مجبوراً جانا پڑا۔ تھوڑی دیر بعد یہ لوگ تھانے پہنچ گئے تھے۔ اب یہ لوگ شو کے آفس میں موجود تھے۔ ہاں، کیا مسئلہ ہے تم دونوں کا؟ کیوں لڑ رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، وہ بھی بیچ راستے میں؟ ایس ایچ او نے کڑک لہجے میں پوچھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، سعد بیچارہ منہ بنا کر بولا۔ نہیں پولیس انکل، اس نے میری بائک ٹھوکی اور اب یہ مکر رہا ہے، معصومہ معصوم سا منہ بنا کر بولی۔ ہاں بھائی، کیوں ٹھوکی ہے تم نے لڑکی کی بائک؟ ایس ایچ او نے پھر سے کڑک آواز میں سعد سے سوال کیا۔ یہ رونگ وے آ رہی تھی، میں نے نہیں دیکھی، میں شریف بندہ ہوں، میں کیوں کسی لڑکی کی بائک ٹھوکوں گا؟ سعد ایک بار پھر سے بیچارہ منہ بنا کر بولا۔ ہاں، تم جیسے شریف ہم روز دیکھتے ہیں، ایس ایچ او طنزیہ انداز میں بولا۔ میں سچی میں شریف ہوں، اس نے پھر سے بولنا چاہا۔ چل اب اپنے گھر والوں کو فون کر، نہیں تو ہم تجھے یہاں سے جانے نہیں دیں گے، ایس ایچ او بولا۔ تمہاری وجہ سے پھنسا ہوں، سعد معصومہ کے کان میں دانت پیس کر بولا۔ تم اپنی وجہ سے پھنسے ہو، کیا ہوتا جو مجھے جانے دیتے؟ معصومہ بھی سعد کے کان میں دانت پیس کر بولی۔ یہ تم دونوں کیا خسر پھسر کر رہے ہو؟ میں کہا ہے اپنے گھر فون کرو۔ ایس ایچ او جو کب سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا بول پڑا۔ اچھا کر رہا ہوں، سعد منہ میں ہی بڑبڑایا۔ سعد نے سالم کو کال کی تھی۔ سالم اور روح جو آفس میں بیٹھے تھے، سالم کی کسی کال آنے پر فون کی طرف متوجہ ہوا۔ کس کا فون ہے؟ روح بولی۔ سعد کا۔ یہ فون کیوں کر رہا ہے؟ سالم حیران ہوا فون پر سعد کا نام جگمگاتا دیکھ کے، کیونکہ وہ کبھی بھی سالم کے آفس ٹائم میں کال نہیں کرتا تھا۔ ہاں سعد، کیا ہوا؟ سالم نے فون اٹھا کر پریشانی سے پوچھا۔ وہ بھائی، سعد ہکلا کر بولا۔ کیا وہ؟ سالم کی آواز بے چین تھی۔ وہ بھائی، میں تھانے میں ہوں، سعد ایک ہی سانس میں بولا۔ کیا؟ سالم کی حیران آواز سعد کے کانوں میں گونجی۔ اب میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا، سعد پریشانی سے بولا۔ فون دو جس نے تمہیں پکڑا ہے، سالم غصے سے بولا۔ روح بھی بے چین ہو کر سالم کو دیکھ رہی تھی۔ ایس ایچ او نے پکڑا ہے، سعد بولا۔ معصومہ بھی سعد کو دیکھ رہی تھی اور ایس ایچ او کی بھی یہ سن کے ہنستی آتی ہے جو اتنے غصے میں بول رہی ہے۔ یہ لے، سعد نے اپنا فون ایس ایچ او کو پکڑایا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی تم میرے بھائی کو تھانے سالم شاہ کے بھائی کو؟ سالم اپنی پوری قوت سے ڈرا۔ سوری سر۔ ایس ایچ او جلدی سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ معصومہ نے حیرانگی سے ایس ایچ او کو دیکھا کہ وہ کتنی جلدی سیدھا ہوا ہے۔ اس کا دماغ الجھ گیا تھا کہ فون کے اس پار کون ہے۔ اگر 5 منٹ کے اندر اندر تم نے میرے بھائی کو نہ چھوڑا تو میں تم سمیت اس پورے تھانے کو آگ لگا دوں گا۔ وہ پھر سے ڈرا اور روح نے آج تک شاید ہی کبھی سالم کو اتنے غصے میں دیکھا ہو۔ جی سر، گڈ۔ سالم نے یہ کہہ کر فون بند کر دیا۔ بھائی سکون کریں، روح نے اسے پرسکون کرنا چاہا۔ سالم کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھیں۔ میں کیسے سکون کروں؟ میرا بھائی سالم شاہ کا بھائی تھانے میں، اور میں سکون کیسے کر سکتا ہوں؟ آپ نے انہیں کہہ تو دیا ہے، اب بس سکون کرے، روح بولی۔ اف۔ سالم نے ایک گہرا سانس خارج کیا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ سر آپ کچھ لیں گے؟ وہ سعد کا فون اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے چہرے پر شرمندہ مسکراہٹ لے کر بولا۔ نہیں، آپ لوگ بس اتنا کریں کہ مجھے جانے دیں۔ سعد کو پتہ چل گیا تھا ایس ایچ او اب اتنی چاپلوسیاں کیوں کر رہا ہے۔ سعد کی بات پر وہ اور شرمندہ ہوا۔ جائیں آپ سر، اگلی بار ایسا نہیں ہوگا۔ ایس ایچ او نے سعد کو جانے کا کہا۔ ایسے کیسے؟ اس پر پرچہ کاٹے، اس نے میری بائک ٹھوکی ہے۔ معصومہ ایس ایچ او کی بات پر حیرانگی سے بولی۔
ہم ان پر پرچہ نہیں کاٹ سکتے۔ SHO بولا، کیوں بھائی، آپ کیوں اس پر پرچہ نہیں کاٹ سکتے؟ کیونکہ یہ سالم شاہ کا بھائی ہے۔ اب کی بار معصومہ نے حیران ہو کر سعد کو دیکھا، جس کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ بکھری۔ اوکے سر، پھر میں چلتا ہوں۔ سعد اٹھتے ہوئے بولا، جی سر جائیں۔ سعد ایک تبکی نظر معصومہ پر ڈال کر چلا گیا تھا اور سعد کو جاتا دیکھ کر معصومہ بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ سنو، سعد کی گاڑی تھانے کے باہر ہی کھڑی تھی اور اب وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھ ہی رہا تھا، مگر پیچھے سے معصومہ کی آواز آئی اور اس کے قدم تھمے اور اس نے پیچھے مڑ کر معصومہ کو دیکھا، جس کا سانس پھولا ہوا تھا اور وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر لمبے لمبے سانس لے رہی تھی، کیونکہ وہ بھاگ بھاگ کر سعد کے پیچھے آئی تھی۔ بولو، سعد کا لہجہ روکھا سا تھا۔ سوری، تمہاری غلطی نہیں تھی، میری تھی، وہ اس کے سامنے آ کر شرمندگی سے بولی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ او تو معصومہ بی بی کو احساس ہو گیا اپنی غلطی کا۔ میری جو آج بے عزتی ہوئی ہے وہ تمہارے سوری کرنے سے ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اس کی جانب بڑھا رہا تھا اور وہ پیچھے پیچھے ہو رہی تھی۔ آخر میں وہ اس کی گاڑی سے آ کر لگی اور سعد نے اس کے دونوں طرف اپنی بازوؤں کو رکھ لیا اور اس کے تھوڑا اور قریب ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر گمبھیر لہجے میں بولا، میں سوری کہہ رہی ہوں نا؟ وہ اسے پیچھے کرتے ہوئے بولی، مگر سعد ٹس سے مس نہ ہوا۔ اب معصومہ کو سعد سے ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ معصومہ کی چلتی زبان بند ہو گئی تھی۔ میں تمہاری سوری کا کیا کروں؟ وہ دانت پیس کر بولا۔ سعد غصہ بہت کم کرتا تھا۔ وہ ایک ہنسمکھ انسان تھا، اسے کبھی بھی زیادہ غصہ نہیں آتا تھا، مگر اس وقت اتنا غصہ آ رہا تھا اس لڑکی پر کہ شاید ہی کبھی آیا ہو۔ اب ہٹو میری گاڑی سے۔ سعد اس کے سامنے سے ہٹا اور اس نے اسے ہٹنے کو کہا اپنی گاڑی سے۔ معصومہ سائڈ پر ہٹی اور وہ اپنی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ والا دروازہ کھول کر اس میں بیٹھ گیا اور اپنی گاڑی آفس کی جانب موڑی۔ سعد شاہ ٹی انجینئر تھا اور اس کی اپنی کمپنی تھی۔ پیچھے سے معصومہ اس کی گاڑی کی پشت کو گورتے رہ گئی۔ خڑوس کہیں کا۔ معصومہ گندا سا منہ بنا کر بولی، اللہ، اب اسے بھی ٹھیک کروانا پڑے گا۔ صبح ہی صبح میرا نقصان ہو گیا۔ وہ اپنی بائک کی حالت دیکھ کر بولی، ڈیٹ تو سعد کی گاڑی پر بھی پڑا تھا۔ چل معصومہ چلیں۔ وہ خود ہی سے مخاطب ہوئی اور اپنی بائک گھسیٹ کر چلنے لگی۔ مکینک کی شاپ قریب ہی تھی تھانے سے۔ جاری ہے۔